अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है माशियात की नौइयत और वुसअत। तो इसके लेक्चर जो हमने पहले पढ़ लिए हैं वो कहाँ तक पढ़े हैं, वो है कुली या कुलियाती माशियात की पे हमने डिटेल से बात कर ली है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए तो वो पहले सुन लीजिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इतलाक़ी माशियात। इतलाक़ी माशियात जो है ये नज़रियाती माशियात में जो कवानीन और असूल बयान किए जाते हैं, इनका किसी मुल्क के मखसूस हालात पर इतला करके इस मुल्क के माशी मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दामात का नाम इतलाक़ी माशियात है। ठीक है, किसी मुल्क के माशी मसाइल को हल करने के लिए जो अमली इक़दामात दी जाती हैं उसे हम इतलाक़ी माशियात कहते हैं। ये इतलाक़ी माशियात की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। तो और इसके अलावा उस मुल्क के जो वसाइल और ज़राए का तफसील से जायज़ा भी लिया जाता है। ठीक है, और फिर भरपूर इस्तेमाल के तरीके जो है दरियाफ़्त किए जाते हैं, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी मुल्क के वसाइल को बढ़ाने के लिए। किसी भी तरीक़ों को हमें ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की या फिर वसाइल को बढ़ाने के लिए कोई सी मशीनियाँ ही लगा लें तो उसकी हमें ज़रूरत पड़े तो वो भी दरियाफ़्त की जाती है। और इसके अलावा माशियत के जो शोबे हैं मसाइल के, उनमें जो मसाइल पाए जाते हैं, ठीक है, उसे भी दरियाफ़्त किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की माशियत के बारे में ही देख लें कि पाकिस्तान की माशियत का जो सबसे बड़ा शोबा है क्या ज़री शोबा है। ठीक है, अगर आप लोगों से MCQ भी पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की माशियत का सबसे बड़ा शोबा कौन सा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की माशियत का सबसे बड़ा शोबा ज़राअत है। ठीक है, ज़री शोबा है। और इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि हमारी पाकिस्तान की फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो क्यों कम है। ठीक है, उसकी वजूहात क्या क्या है ये इन्होंने बताई हुई हैं। तो सबसे पहले क्या है कि खाद का इस्तेमाल बहुत थोड़ा है। ठीक है, हमारी पाकिस्तान में बहुत ही कम मिक़दार में खाद इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी जो है पैदावार जो है फ़सलों की वो बहुत कम है और उसी वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार भी बहुत कम है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे मुल्क में अच्छे बीजों की कमी है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, अगर अच्छे बीज होते तो हमारी पैदावार में भी इजाफ़ा होता। ठीक है, क्योंकि अगर हम बीज अच्छा बोएंगे तो उसकी पैदावार भी हमें अच्छी मिलेगी, और अगर बीज ही अच्छा नहीं बोएंगे तो उसकी पैदावार से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि इस फसल से हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा पाकिस्तान का मसला है माशियत में ज़री शोबा के हवाले से कि इसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो क्यों कम होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे फ़सलों को काश्तकारी करते हैं वो किसान जो हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं होते, वो अनपढ़ होते हैं और उन्हें जदीद तरीक़ा के बारे में इल्म नहीं होता कि काश्तकारी करने के लिए जदीद तरीके कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार पे असर पड़ता है। ठीक है, जो कि फ़ी एकड़ पैदावार भी फिर हमारी कम होती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो सीमोथोड़ का मसला है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीमोथोड़ किसे कहते हैं? सीमोथोड़ एक ऐसा मसला है जिस जगह पे जिस ज़मीन पे सीमोथोड़ का मसला हो जाए वो ज़मीन जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसे हम अपनी इस्तेमाल में नहीं ला सकते। फसलों के लिए तो वो, काश्तकारी के लिए तो वो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, वो ज़मीन जो होती है वो बंजर हो चुकी होती है। ठीक है, उसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते और ना ही उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारा आबपाशी की सहूलियात जो है वो भी नाकाफ़ी हैं, हमें आबपाशी की सहूलियात बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, हमारे पास सहूलियात ही नहीं हैं ताकि हमारे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हो सके। ज़मीन का इंतशार और बिखराव का शिकार भी है वगैरह वगैरह। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि ज़मीन का भी इंतशार जो है, ज़मीन इंतशार किसे कहते हैं? फटी हुई को भी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारा मसला है। तो इसके इन्होंने अमली इक़दामात बताए हुए हैं आगे। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या फिर इसी का उलट भी कर सकते हैं, तो इसके इक़दामात बन जाएंगे। जैसे अब आप लोगों को बताती हूँ कि खाद का बहुत इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यानी कि बहुत भी ज़्यादा नहीं करनी, जितनी ज़रूरत हो उतनी खाद का इस्तेमाल करने से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बेहतर हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके हमारी फ़ी एकड़ पैदावार अच्छी हो सकती है, क्योंकि अच्छे बीज भी हम बोएंगे तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। उसके अलावा अगर हम काश्तकार जो है वो, किसान जो है वो पढ़े लिखे रखेंगे तो वो जदीद तरीक़ा के मुताबिक काश्तकारी का तरीका इस्तेमाल करेगा,
پھر وہ سیم و تھوڑ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل کر پائے گا، آبپاشی کی سہولیات جو ہے اسے بھی بڑھانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، سہولیات جو ہے ناکافی ہیں اسے اس سہولیات کو اچھا کرنے کی اور زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، زمین جو کہ انتشار کا شکار ہوتی ہے اسے بہتر کرنے کی طریقے استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اس کی عملی اقدامات جو کہ میں نے آپ لوگوں کو الٹ کر کے بھی بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے بتائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو، اور یہ بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا علم معاشیات کی اہمیت و افادیت۔ تو معاشیات کا مطالعہ کے فوائد انہوں نے اگلا ٹاپک بتایا ہوا ہے عیسوی میں۔ تو انسانی زندگی کے جو بہتری اور خوشحالی کے لیے مختلف علوم کا مطالعہ برآمد ہوتا ہے۔ انسان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، ٹھیک، تو اس کا مقصود شادمان جو ہوتا ہے وہ زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنانا ہوتا ہے، اور علم معاشیات میں بھی معاشی مسائل کو حل کرنے کے اور معاشیات کی بہتری اقدامات تجویز کرنے کی پر توجہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ علمی افادیت بھی ہے، اس کا مطالعہ سے جو علمی اور عملی افادیت دونوں قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان کا جو درج ذیل انہوں نے ذکر تفصیل سے کیا ہوا ہے۔ تو علمی افادیت ہے، اس میں کیا ٹاپکس ہیں، وہ ہے شعور کی پختگی، نمبر 2 ہے معلومات میں اضافہ، نمبر 3 ہے قوت استدلال میں اضافہ۔ ایک کر کے ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، وہ ہے شعور کی پختگی۔ علم معاشیات کا مطالعہ جو ہے انسان کی سوچ و بچار اور مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرنے کی جو ہماری قوتیں ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں، جاگ اٹھتی ہیں، اور ہمارا شعور جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئے دن ہمارے حالات جو ہیں وہ پر نظر رکھ کر ضروری نتائج بھی اخذ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ تھا ہمارا شعور کی پختگی۔ اس سے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا معلومات میں اضافہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علم معاشیات کے دور حاضر میں علم معاشیات کا جو بنیادی تصورات ہیں ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان سے واقف ہوئے بغیر حالات و واقعات کو آسانی سے نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہم حالات و واقعات سے جب تک واقف نہیں ہوں گے تو تب تک ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، ان کو بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ قومی اور اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو معاشی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان سے آگاہی کے لیے بھی معاشیات کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مثلاً افراط زر ہو گیا، افراط آبادی ہو گیا۔ افراط زر کیسے کہتے ہیں کہ پیسے جب افراط زر میں زر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی قدر میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے افراط آبادی یعنی کہ آبادی میں اضافہ، پھر تخفیف قدر، انہوں نے مثال دی ہوئی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی معاشیات کی مدد سے ان کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ہمارا قوت استدلال میں اضافہ۔ علم معاشیات کا جو مطالعہ ہے، مطالعے سے ذہن کی پختگی کے ساتھ ساتھ قوت استدلال بھی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جن کی مدد سے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اور جاندار مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ انسان اپنے موقف کی بہتری کے طور پر حمایت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جو کہ علم افادیت تھا۔ اس کے بعد ہے عملی افادیت۔ اس میں کیا کیا بتائے ہوئے ہیں، انہوں نے چند ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں، جو کہ پہلا ہے معاشی مسائل کا حل، نمبر 2 ہے صارفین کی مدد، آجروں کی مدد، تاجروں کو مفید مشورہ دینا، ٹھیک ہے، مزدوروں کی بھلائی، پھر ہے سیاست دانوں کی رہنمائی، وزیر مالیات کی مدد، غربت دور کرنے میں مدد، اور دولت کی مساویانہ تقسیم میں مدد، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا لاسٹ ٹاپک۔ تو معاشی مسائل کا حل میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ معاشی مسائل جو ہے دنیا کے اکثر جو ممالک ہیں وہ معاشی مسائل سے دو چار ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بہت سارے معاشی مسائل پائے جاتے ہیں، جن میں افراط آبادی ہو گیا۔ افراط آبادی کہتے ہیں آبادی میں اضافے کو، ٹھیک ہے۔ افراط زر ہو گیا۔ افراط زر کسے کہتے ہیں؟ افراط زر میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو قدر ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے افراط زر کہتے ہیں۔ بے روزگاری، ادائیگیوں کے توازن میں خرابی، زرعی پسماندگی، پھر قلت خوراک اور صنعتی پسماندگی جیسے جو مسائل ہیں وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشیات میں جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے پھر ان کے مسائل کے حل میں بھی مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ان کے جو اسباب کا جائزہ لینے کے بعد مناسب اقدامات بھی تجویز کیے جاتے ہیں، انہیں اچھے ان کا حل بھی بتایا جاتا ہے، ان مسائل کا حل، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا وہ ہے صارفین کی مدد۔
اس میں کیا کیا جاتا ہے، صارفین کی مدد کی جاتی ہے، وہ کس طریقے سے ہر شخص جو کہ ذرائع محدود، خواہشات بے شمار ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اگر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہر شخص کے ذرائع جو ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، اس کے وسائل بہت اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کر سکے، کیونکہ اس کی جو خواہشات ہے وہ بے شمار ہے۔ اگر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں تب بھی اس کی جو خواہشات ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہیں۔ علم معاشیات جو ہے ایک صارف کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے سمجھاتا ہے کہ کن اصولوں پر کاربند ہو کر وہ اپنے محدود ذرائع سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ صارفین کی مدد علم معاشیات میں کیسے کی جاتی ہے؟ علم معاشیات جو ہے ایک صارف کو سمجھاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کن اصولوں پر پابندی کرنے کے بعد اپنے محدود ذرائع سے اپنی زیادہ سے زیادہ فائدے کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف علم معاشیات کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کہ اگر دیکھا جائے، اگر کہ کوئی صارف ہے، وہ قانون مساوی افادہ مختتم پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ خریدا کردہ اشیاء جو ہے ان سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قانون مساوی افادہ مختتم یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو ابھی فی الحال آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صارفین کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ تو صارفین کی مدد میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ علم معاشیات جو ہے وہ صارف کی رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے میں کہ اسے کیا کرنا چاہیے اپنے محدود ذرائع میں، کس طریقے سے اپنی وسائل کو پورا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا آجروں کی مدد۔ آجر ایسی ایک ہستی ہے جو کاروباری بنیاد پر شے تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مختلف عاملین جو ہے ان کو بھی اپنے کاروبار میں لگاتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں معاوضے ادا کرتی ہے۔ جو عاملین لگتے ہیں کاروبار میں لگائے جاتے ہیں، وہ عاملین کون سے ہوتے ہیں؟ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یہ 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں جو کہ کاروبار چلانے میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں کے محنت جو ہوتی ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کے معاوضے دیے جاتے ہیں، اور پھر نفع نقصان میں یہ سارے کے سارے آپس میں برابر شریک ہوتے ہیں، ان کے نفع نقصان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی آجر ہے، ٹھیک ہے، صنعت کار علم معاشیات سے واقف ہوگا، اگر کوئی بھی آجر ہے تو جب تک وہ صنعت کار یا پھر کاروبار سے متعلق علم معاشیات سے واقفیت حاصل نہیں کر لیتا، تب تک وہ اپنے ذرائع کو، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف پیداواری کے مطابق اگر وہ اپنا عاملین کے معیاری اشتراک حاصل کر پائے گا، پھر ہی، جب تک وہ علم معاشیات سے واقفیت نہیں حاصل کرتا، تو جب وہ علم معاشیات سے واقفیت حاصل کر لے گا تو وہ عاملین کے معیاری اشتراک جو ہے ان اشتراک حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر قیمت کے تعین کے وقت اس کی طلب کی لچک پر نظر رکھے گا، اور اس طرح پھر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے بھی قابل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آجروں کی مدد، کہ آجروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا تاجروں کو مفید مشورے دینا، ٹھیک ہے۔ تاجر جو ہے وہ تاجر حضرات جو ہے وہ اشیاء کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا کاروبار میں اتار چڑھاؤ سے ان کی واقفیت ضروری ہوتی ہے، تاکہ اگر کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تاجروں کو کہ ہمارے لیے مفید مشورہ کون سا ہے اس وقت۔ تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ تاجروں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کرنسی کا نظام جیسا ہو گیا، شرح مبادلہ، گرم بازاری، سرد بازاری، ٹیکسوں میں کمی بیشی، اشیاء کی طلب و رسد میں باہمی توازن وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ایسے امور ہیں جو تاجر کے منافع پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں اس کے علاوہ انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے، ان لحاظ ان کا جاننا جو ہے ایک تاجر کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ تاجر نہیں جان پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں لوس بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا مزدوروں کی بھلائی، کہ مزدوروں کی بھلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ معاشیات جو ہے وہ معاشیات کا جو علم ہے یہ مزدوروں کی بھلائی اور بہتری کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کس طرح کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اس میں اس کے مطالعے سے مزدور خود کو مزدور انجمنوں میں متحد کر کے اپنی سودا بازی کی قوت جو ہے مضبوط بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے صنعت کار کے لیے بھی ان کا استحصال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ان کی اجرتیں کم ہوں تو علم معاشیات کی جو رہنمائی ہے وہ مناسب اقدامات سے اپنی اجرتوں میں اضافہ بھی کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مزدوروں کی بھلائی کرنا، کہ مزدوروں کی بھلائی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سیاست دانوں کی رہنمائی۔ ایک اچھا جو سیاست دان ہے بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی ذرائع اور قومی مسائل کو اچھے سے جان سکے، اچھے سے ان کی واقفیت رکھ سکے، اسے معاشیت
کے مختلف شعبوں کی اہمیت اور کارکردگی کا اندازہ ہو اور لوگوں کی ضروریات کا بھی علم ہو، ٹھیک ہے۔ جو سیاستدان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اس قابل بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اچھے سے ملک کو چلا سکیں، کیونکہ اگر ایک ملک کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے کہ ملک کی جو ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے تو اسے ہم دیکھ کے ہی جان سکتے ہیں کہ بالکل یقیناً اس ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ انہیں ایک طریقہ ہوگا ملک کو چلانے کا، تو اور جس ملک کی ترقی ہی نہیں ہوتی وہ کس وجہ سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے آپس کے ہی جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوتے، تو انہوں نے تو ملک کے جو معاملات ہیں، ملک کے مسائل جو ہے وہ کیسے حل کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ذرائع کو پھر بھرپور استعمال اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کی مدد کر سکے، ٹھیک ہے۔ اگر ملکی سیاسی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہوں گی تو پھر ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور معاشی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اسے سیاسی کاموں کا استحکام بھی نصیب ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سیاستدانوں کی ٹاپک، سیاستدانوں کے بارے میں رہنمائی کہ سیاستدانوں کی رہنمائی کیسے کی جائے، تو رہنمائی کیسے کی جائے، بلکہ وہ تو خود ہی سیاستدان ہوتے ہیں، انہوں نے ملک کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، تو انہیں ایک سیاستدان جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ذمہ دار سیاستدان ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کی ذمہ داریوں کو مسائل کو حل کر پائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا وزیر مالیات کی مدد۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علم معاشیات وزیر خانہ کی بھی رہنمائی کرتی ہے، وزیر خانہ کو ملک کا بجٹ تیار کرنے میں مدد دیتی ہے، آمدنی حاصل کرنے کے لیے ٹیکس لگاتی ہے، منصوبہ بندی کرتی ہے تاکہ ہمارے ملک کی ترقی ہو سکے، اخراجات میں زیادہ سے زیادہ معاشیاتی بہبود کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وزیر مالیات جو ہوتی ہیں ان کی مدد کس طریقے سے ہوتی ہے، اس طرح پھر ٹیکس جب لگائے جاتے ہیں، ٹیکس لگاتے وقت سے نافذ کرنے کے اصول جو ہوتے ہیں اور لوگوں کے استعدادی پذیری کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ٹیکسوں کو جو نظام ہوتا ہے اسے تجویز کرنا پڑتا ہے، اسے اچھا کرنا پڑتا ہے تاکہ وزیر مالیات کی مدد ہو سکے، ان کی جو مالیات ہے وہ بڑھ سکے۔ پھر ان تمام باتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد وزیر جو ہوتے ہیں علم معاشیات کی مدد کی ضرورت انہیں علم معاشیات کی ہی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی مالیات کو بڑھا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف مالیات جو کیسے بڑھتی ہیں، یہ ٹیکس لگانے پر ہی بڑھتی ہے۔ تو یہ اس سے اگلا ٹاپک ہے ہمارا غربت دور کرنے میں مدد۔ غربت کیسے دور کی جاتی ہے؟ آج کل جو ہے وہ غربت کا دور ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی مہنگائی ہو رہی ہے، تو ایک غریب لوگ جو ہے وہ اپنی روزی ہی پتہ نہیں کیسے کماتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے وسائل ہی پتہ نہیں، بنیادی ضروریات ہی پتہ نہیں کس طریقے سے پوری کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ اس فرد کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی اتنی سیلری نہیں ہوتی جتنے کہ اسے بل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا ہو گیا، پانی کا ہو گیا، یہ سارے ہو گئے بل جو ہے اس کی تنخواہ کے حساب سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس مسائل کو ہمارے ملک میں بھی بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو غربت کو دور کرنے کے لیے بہت ساری عملی اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ اگر جو دیکھا جائے کہ اس کے علاوہ اکثر جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں غربت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غربت کا منحوس چکر ہے یہ، جو کہ قلت سرمایہ اور ذرائع کے نیم استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے سرمایہ میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذرائع کے نیم استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہمارا جو غربت کا منحوس چکر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ غربت کے منحوس چکر سے کیا ہوتا ہے، پہلے بے روزگاری بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے روزگاری جب پوری نہیں ہوتی، بے روزگاروں کو روزگاری نہیں ملتی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ملکی وسائل جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ غربت کا شکار پھر آہستہ آہستہ پورا ملک جو ہے وہ بے روزگار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے جان چھڑوانے کے لیے غربت کے جو منحوس چکر ہے اسے دور کرنے کے لیے بھی علم معاشیات جو ہے بہت ہی اہمیت ہماری مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلا ٹاپک ہے دولت کی مساویانہ تقسیم میں مدد۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ بالکل ہی مساویانہ طریقے سے نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ جو امیر لوگ ہیں ان میں دیکھا جائے کہ اگر اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پسماندہ جو ممالک ہے، ترقی پذیر جو ممالک ہے، ان میں دولت کی تقسیم جو ہے وہ بالکل بھی مناسب طریقے سے نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ کہ ایک طرف جو انتہائی امیر لوگ ہیں، امیر لوگوں کا طبقہ ہے جو اپنی دولت کا بیشتر حصہ عیش و عشرت کی زندگی میں گزار دیتے ہیں، اور دوسری طرف تنہائی غریب لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی
طبقہ غریب طبقہ جو ہے وہ ضروریات زندگی کو حصول کی خاطر ساری زندگی سسک کر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں وہ اس قدر برے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اس کی لاسٹ پہ موت آ جاتی ہے، لیکن اس کے جو مسائل ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. تو دولت کی تقسیم جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ بالکل بھی مساویانہ طریقے سے نہیں کی جاتی، انصاف سے نہیں کی جاتی، کیونکہ حکومت کو چاہیے کہ جو امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکس زیادہ لگائیں اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ ٹیکس کم لگائیں، تاکہ دولت کا جو تقسیم جو ہے وہ مساویانہ طریقے سے ہو سکے، اور پھر امیر غریب کا بھی یہ جو فرق ہے اس طریقے سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے عاملین پیدائش کی کارکردگی کا جائزہ لینا. علم معاشیات کا جو مطالعہ اس کے مطالعے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اشیاء و خدمات کے لیے زمین محنت سرمایہ اور تنظیم جیسے 4 عاملین جو ہے اس قدر بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور ان عوامل کی رصد و طلب پر نظر رکھتے ہوئے ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عاملین پیدائش جو ہے یہ 4 عاملین ہیں جو کہ زمین محنت سرمایہ اور تنظیم، یہ چاروں عاملین پیدائش جو ہے یہ مل کر ایک کاروبار کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ کاروبار کو چلاتے ہیں، جب ان کا کاروبار کا کام پورا ہو جاتا ہے، پھر ان کے عاملین جو پیدائش ہیں ان کی محنت بھی انہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کے معاوضے ادا کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ جو 4 عاملین پیدائش ہے یہ جس طریقے سے دولت کو کماتے ہیں، یہ دولت پھر لاسٹ پہ انہی 4 عاملین پیدائش جو ہے انہی میں تقسیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ذریعہ معاش کی تلاش میں مدد. جو طالب علم معاشیات کے مضمون کا فارغ تحصیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ذریعہ معاش تلاش میں سہولت رہتی ہے، کیونکہ صنعتی، تجارتی اور انتظامی ادارے جو ہوتے ہیں ان میں معاشیات سے واقفیت والے امیدواروں کو دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے، اور اس طرح پھر ان کی ملازمت کا جو مسئلہ ہے جلد حل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہے ہمارا اچھا شہری بننے میں مدد. ایک اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو ملکی اور غیر ملکی معاشی حالات سے آگاہی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے وسائل سے ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. وہ ایک اچھا شہری ہوتا ہے. حکومت کے معاشی فیصلوں پر اس کی نظر ہو اور ان پر صحبت مند تنقید کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. وہ اپنے اور دوسرے شہریوں کے مسائل حکام بالاتر پہنچانے کا حوصلہ اور اس میں موجود ہو. ٹھیک ہے. اس میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ اچھے شہری بننے میں مدد ہوتی ہے کہ اچھا شہری کیسے بنا جا سکتا ہے، اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوقوں کی پاسداری بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کے حقوق جو ہے اسے بھی پوری کرتا ہے، نہ صرف اپنے حقوقوں کو مد نظر رکھتا ہے بلکہ اپنے حقوق پورے کرنے کے لیے کسی دوسرے کے حقوق کو سلب نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ ایسے طریقوں کو اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اچھے شہری میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اچھے شہری بننے میں مدد. ٹھیک ہے. کہ کیسے مدد کی جاتی ہے اسے. اگلا ہے ترقی بذریعہ معاشی منصوبہ بندی. کسی ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ کرنے اور معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے وسائل کا تجزیہ اور بھرپور استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جب تک معاشی منصوبہ بندی ہی نہیں کی جائے گی تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. ایک ترقی پذیر جو ممالک ہوتے ہیں، ترقی پذیر ملک کے لیے ایک اچھی منصوبہ بندی ہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اچھی پلاننگ ہی نہیں کی جائے گی، اچھی منصوبہ بندی ہی نہیں کی جائے گی تو پھر اس ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے کہ ہماری پاکستان کی جو منصوبہ بندی ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں بن سکا. اور جس دن سے ہماری منصوبہ بندی اچھی ہونی سٹارٹ ہو گئی اسی دن سے ہمارا پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو معاشی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسے پروگرام اور پالیسیاں وضع کرنا ہوتی ہیں جن کا مقصد جو باقاعدہ منظم جدوجہد کے لیے ملک کو معاشی بدحالی سے نکال کر معاشی خوشحالی کی طرف گامزن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معاشی ترقی کے لیے یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ معاشی منصوبہ بندی کی مدد سے ہی
ملک کو بدحالی سے نکال کر ہم خوشحالی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 1 جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، معاشیات کی نوعیت اور وسعت. ٹھیک ہے، تو اس کے اگلا آگے انہوں نے اہم مشقی سوالات بتائے ہوئے ہیں. یہ سارے ایم سی کیوز ہے سوری. تو یہ ایم سی کیوز جو ہے یہ ہمارے چیپٹرز میں ہی کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ایم سی کیوز کی سمجھ نہیں آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل برائٹنیس آف نالج کو پلیز سبسکرائب کریے گا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ سوالات پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.